लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि एकदम उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई? नुकसान होता है बुनियादी तौर पे, वो तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स ही होता है। सो उस वक्त ये भी इरादा किया गया कि इसको बेच देना चाहिए, एंड अल्टीमेटली वो इतना सीरियसली इफेक्ट किया कि निराला का बिजनेस जो है वो भी उसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की जो हमारी एपिसोड है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज जिस स्टोरी पे हम बात करेंगे वो एक ऐसा इदारा है जो कि हुकूमत करता था, निराला स्वीट। निराला स्वीट पाकिस्तान का एक कामयाब ब्रांड था। क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी कि निराला स्वीट जो है वो मार्केट में ख़त्म हो गया और वो कम बैक भी नहीं कर सका। दोस्तों, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है फ़हीम साहब को, फ़हीम अकबर। फ़हीम अकबर वो पहले एम्प्लॉय थे जो कि निराला स्वीट में आए थे। ये वो एम्प्लॉय थे कि जो कि CEO COO से पहले हायर हुए थे और इन्होंने आके टीम बनाई थी। हम इनसे जानेंगे कि निराला स्वीट्स कहाँ गया, क्या रीज़न थी कि निराला स्वीट्स जो है वो नाकाम हो गया। आइए मिलते हैं फ़हीम साहब से। थैंक यू वेरी मच फ़हीम साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं थोड़ा सा मुश्किल आज मुझे लग रहा है क्योंकि आप माशाल्लाह उस्तादों वाले हैं, उस्ताद हैं आप, और आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है HR में। हम हमेशा से आपको फॉलो करते हैं और आप हमारे मतलब लीडर भी हैं। बड़ी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन, 25 साल का एक्सपीरियंस आपका MNCs में और फिर नेशनल कंपनीज़ में रहा। जहाँ जहाँ गए आपने HR डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया और टीम्स भी बनाई जो हैं। सर, आज का जो हमारा जो एपिसोड है वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। हम डिफरेंट HR के बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन जैसे कि आपने एक बहुत बड़े इदारे के साथ काम किया, निराला स्वीट्स के साथ, सर बड़ा ज़बरदस्त टाइम उन्होंने देखा, पीक देखी निराला स्वीट्स ने। लेकिन क्या कुछ ऐसा हुआ कि एकदम उनको अपनी कंपनी बंद करनी पड़ गई और जो है वो मकरूज़ हो गए और हालात अबतर हो गए? क्या था वो? अच्छा देखिए, इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है पूरी की पूरी। अगर आप निराला की देखें तो मैंने तकरीबन कोई 2003 अगस्त के अंदर उनको ज्वाइन किया था। अच्छा, जो उनके ओनर थे वो ही वाज एक्चुअली द थर्ड जनरेशन। फैसल फ़ारूक थे। फैसल फ़ारूक से पहले उनके वालिद साहब, हम उनको जनरली कहते थे बाऊ जी, और उनसे पहले फिर जो दादा अबू हैं वो बाबा ताजुद्दीन साहब कहलाते थे वो। तो एक बहरहाल एक लेगेसी थी, एक बैकग्राउंड थी उनकी, और तकरीबन कोई 50 साल से तो ऊपर उनको 5-6 दहाइयों से ऊपर तो उनको हो चुका हुआ था जब मैंने 2003 में उनको ज्वाइन किया। एंड समहाउ फैसल साहब को चूँकि मैं पहले से भी जानता था, सो निराला का एक थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो था ही था। तो ये एक बड़ी आपकी निराला बेसिकली रिटेल के अंदर एक ऐसा बिज़नेस रहा है, एक ऐसी कंपनी रही है कि जिसने एक्चुअली रिटेल को बिल्कुल एक नई शेप दे दी। आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे मिठाइयाँ जो हैं वो इतने हाई फाई से किस्म की आपको शॉप्स मिलेंगी वहाँ पे, जिसके अंदर उसका एम्बियंस बिल्कुल चेंज हुआ होगा, बड़ी मॉडर्नाइज्ड किस्म की शॉप्स होंगी और उसमें आपको एक स्वीट जैसी एक जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे मिल रही होगी। तो फैसल साहब के ज्वाइन करने के बाद काफ़ी उसकी ग्रोथ जो है वो बेहतरीन रही, उसको मॉडर्नाइज भी उन्होंने किया। और 2002-03 का वक्त वो था जिसको आप कहें कि एक बिल्कुल एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ थी अगर हम निराला की अगर उस वक्त देखें। सो जो मसला शुरू हुआ उसको, सिंस दे वर इनटू दिस मिठाई बिजनेस फॉर ओवर 5 decades, so they thought कि we are equipped enough and expert enough to get into the dairy business also, और वेरी राइटली सो, क्योंकि उनका बहुत ज़ाहिरी बात है उसका एक्सपीरियंस था। और उस वक्त बड़े बड़े जाइंट्स मौजूद थे उस वक्त डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। वी यूज़ टू लुक अप टू नेस्ले, वी यूज़ टू लुक अप टू हलीब एंड अदर डेयरी कंपनीज ऑल्सो। तो हमारा ये प्लान, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का भी दौर था,
سو وہ بیسکلی ایک سکھ یونٹ ریوائیو کر رہے تھے, تو وہاں سے اٹ اسٹارٹیڈ فرام دیئر ایکچولی. فیصل صاحب تھاٹ کہ اس سکھ یونٹ کو ریوائیو کیا جائے, اور وہ کہیں تانلے والا میں ایک پلانٹ تھا, ملک ویسٹ کے نام سے وہ ہوا کرتا تھا, تو ان کو اس سکھ یونٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے انہوں نے پھر وہ یونٹ لے لیا, اور وہاں سے پھر بیسکلی ڈیری بزنس کا آغاز ہوا. So what actually went wrong was more to do with some of the very major financial decisions that went wrong actually, and terribly wrong, جس کی وجہ سے جو نرالا کا اپنا سٹیک ہے وہ بہت متاثر اس وقت ہوا, ان دا سینس کہ اس کی اپنی ایگزسٹنس جو ہے وہ خطرے میں ہو گئی. اور جب آپ کے ڈیسیجنز آبویسلی اس طرح کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو آبویسلی بزنسز کو جو نقصان ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ تو ان ٹرمز آف فائنینشیلس ہی ہوتا ہے, اور جب وہ ڈسٹرب ہو جائیں آپ کے تو پھر بہت ساری پرابلمز آپ کو کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو جس طرح سوچا تھا کہ اس ڈیری بزنس کو ہم لے کے چلیں گے اور پھر اس کو آگے فلرش بھی کیا جائے گا, اس کو آگے جا کے اسٹیبلش بھی کیا جائے گا, سم ہاؤ اٹ ڈڈنٹ ٹرن آؤٹ دیٹ وے. اور انہی چند ایک ڈیسیجنس کی وجہ سے وہ چونکہ وہ کام نہیں ہو پائے, ڈڈنٹ ورک آؤٹ, تو وہ پھر آہستہ آہستہ فائنینشیل کرائسس کے اندر وہ جانا شروع ہو گئی. سو وی ور لوزنگ منی لائک اینی تھنگ آن اے ڈیلی بیسس. ہم لاکھوں روپے کے حساب سے پیسہ جو ہے وہ ہمارا تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو گیا. تو ایسے کیس کے اندر آبویسلی بزنس زیادہ سسٹینیبل نہیں رہتا. سو اس وقت یہ بھی ارادہ کیا گیا کہ اس کو بیچ دینا چاہیے, تاکہ کم از کم جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہم اس سے نہ گزر سکیں. سو وہ بھی سم ہاؤ کوئی بر وقت اس کا فیصلہ بھی اس موقع کے اوپر نہیں ہو سکا, اینڈ الٹیمیٹلی وہ اتنا سیریسلی افیکٹ کیا کہ نرالا کا بزنس جو ہے وہ بھی اس کی وجہ سے اس کو کافی نقصان پہنچا. اینڈ دین آبویسلی پھر ریسٹ از ہسٹری. آہستہ آہستہ پھر وہ بالکل وینش ہی ہوتی چلی گئی, اور فائنلی آئی تھنک شاید 2014 یا 15 کے اندر نرالا جو ہے وہ کمپلیٹلی کلوز ہو گئی. تو بریفلی تو اس کی بیک گراؤنڈ بالکل صحیح. اچھا فہیم صاحب, جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا تو میں کچھ چیزیں انٹرنیٹ پہ اور کچھ نیوز پیپرز پہ بھی دیکھ رہا تھا جو نرالا سے ریلیٹڈ تھیں. کہیں پہ یہ بھی کوٹ کیا گیا کہ شاید فیصل صاحب کہیں جا رہے تھے تو ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کسی بچے کی یا کسی بندے کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کے گھر والوں کی بد دعا لگ گئی. کوئی ایسا سین تھا, کوئی ایسا سینیریو تھا؟ اچھا, میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا یہ کویسچن ضرور پوچھا جائے گا, اور بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں. دیکھیے وہ مجھے وہ انڈیا کے ایک شاعر ہیں, راحت اندوہی ان کا نام ہے, تو مجھے ان کا ایک شعر اس وقت یاد آ گیا آپ کے سوال کے اوپر. تو وہ کہتے تھے کہ بن کے حادثہ بازار میں آ جائے گا, اور جو نہیں ہے وہ اخبار میں آ جائے گا. سو آپ یہ سمجھے کہ جو یہ ایکسیڈنٹ والا واقعہ نرالا کا ہے نا, یہ بنیادی طور پہ بالکل اس شعر کے دوسرے مصرے کے مصداق ہے کہ جو نہیں تھا ایکچولی لوگوں کو وہ پتہ لگ گیا. سو ایکسیڈنٹ والا واقعہ ہوا ضرور تھا. انفارچونیٹلی زیادہ غلطی جو اس کے اندر تھی وہ دوسری پارٹی کی غلطی تھی, لیکن ان کا نقصان بہت بڑا تھا. آئی تھنک شاید 2 یا 2.5 ماہ کا وہ بچہ تھا, جس کی وجہ سے بچہ یا بچی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. پھر بہت ہائپ, آبویسلی آپ کو پتہ ہے ٹاک آف دا ٹاؤن تھا اس وقت, بہت ہائپ کریٹ ہوئی, اور لوگوں کا بیسکلی یہ کہنا تھا کہ جی اس کا امپیکٹ اتنا لوگوں کے اوپر گیا کہ یہاں تک بات ہونا شروع ہو گئی کہ جی لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا نرالا کا, نرالا کی سیلز ہیڈ اسٹارٹیڈ گوئنگ ڈاؤن, اور بہت ساری اسپیکولیشنز تو بہت ساری ہو رہی تھی. ایکچولی ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. نہ تو ہمارے برانڈ کے اوپر اس کا کوئی فرق پڑا, نہ کوئی ویسے سیلز کے اوپر جنرلی اس کا کسی قسم کا امپیکٹ آیا. تو یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف انالیسس ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. تو وہ ہمیں یاد ہے اس پیریڈ کے دوران کوئی 2-3 ماہ کا ہم نے ایک انالیسس کیا تھا. تو جو ہماری پروجیکشنز تھی ان ماہ کے اندر ہم کہیں نہ کہیں ایکسیڈ ہی کر رہے تھے ان پروجیکشنز کے اندر ایز فار ایز سیلز آر کنسرنڈ. تو وہ تو چیپٹر بالکل ہی اس کا کوئی آپ سمجھے کوئی تعلق ہے ہی نہیں اس چیز کے ساتھ. اٹ واز جسٹ این ایکسیڈنٹ جو خدا نہ خواستہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ظاہری بات ہے وہ کوئی انٹینشنلی تو کسی نے نہیں کیا تھا. باتیں بہت ہوئی کہ جی امیر کا بیٹا ہے, ڈرنک ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب ٹپیکل قسم کے جو تجزیے اور تبصرے اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ہونا شروع ہو گئے. بٹ دیر واز نتھنگ لائک اٹ. سو بعد میں پھر وہ مسئلہ چلا بھی کافی دیر تک, اور سم ہاؤ کہیں کسی نہ کسی طریقہ کار سے سارٹ آؤٹ ہوا. لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال اس کی فیملی کے پرسپیکٹو میں, اور ان کی فیملی دوسری جو پارٹی تھی جہاں گریوڈ پارٹی تھی, ان دونوں کی فیملی کے پرسپیکٹو میں تو وہ ایک تکلیف دہ وقت ضرور رہا ہے.
لیکن جنرلی بزنس کو اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آیا. صحیح. اچھا فہیم صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر اوقات جو برانڈز ہیں وہ آتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں کوئی ڈیسیژنس کی وجہ سے، لیکن کم بیک ہو جاتا ہے. نرالا کا کم بیک کیوں نہیں ہوا؟ اچھا نرالا کا زیادہ تو جی ریزن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے پروبیبلی وہ یہی رہا ہوگا کہ جو فائنینشیل سائڈ تھی وہ سم ہاؤ اس حد تک نیگیٹو میں جا چکی ہوئی تھی کہ اس سے کم واپس آنا جو ہے وہ ذرا وہ مشکل کام تھا. اس کے لیے بہت ساری ایفرٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے. دیکھیے ایک بزنس ہے آپ کا، اور جب فوڈ بزنس ہے تو دیر آر لاٹ آف پیپل دیٹ آر انوالوڈ ان اٹ. پروڈکٹ ہی ہم کوئی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی را مٹیریل سے وہ پروڈکٹ بن رہی ہوتی ہے، اور جب وہ بن رہی ہے تو آئی ایم شیور اس کے ساتھ بہت سارے وینڈرز، آپ کے اسٹیک ہولڈرز بہت سارے انوالوڈ ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں کیش فلو کے ایشوز آئے، کہیں پہ پیمنٹ کے ایشوز آئے، اور دوسرے معاملات ہوتے گئے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی. تو وہ فائنینشلی اس حد تک وہ کرائسس میں چلی گئی ہوئی تھی، فیملی بھی اور وہ بزنس بھی، کہ وہ اس سے ذرا باہر نکلنا جو ہے وہ اس سٹیج کے اوپر اتنا زیادہ ممکن نہیں تھا. اٹ سیم ٹو بی آلموسٹ امپاسبل ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. تو اس لیے پھر اس کے اوپر کوئی فردر کوشش نہیں کی گئی. بالکل صحیح. اچھا فہیم صاحب، آپ نے ماشاء اللہ بڑی بڑی کمپنیز میں کام کیا اور بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے بھی، سروس شوز میں بھی آپ رہے، پھر آپ یہ نرالا میں بھی رہے، ریٹیل میں ماشاء اللہ کافی جو وہ آپ نے کام کیا. تو جب یہ کرائسس کا ٹائم آتا ہے تو اکثر اوقات ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم ہی کرو، تم نے یہ ساری چیزیں سنبھالنی ہے. تو اس ٹائم کیا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے، کیونکہ آئی ایم ورکنگ ان اے ٹیک سیکٹر، تو جو ٹیک کے ایچ آر کے لوگ ہیں وہ بالکل ہی ابھی مطلب آپ سمجھیں کہ وہ نوجوان ہیں، زی جنریشن کے لوگ ہیں، ان کو بھی ان چیزوں کا اس طرح سے آئیڈیا مکمل طور پہ نہیں، کیونکہ وہ چیزیں ان کے سامنے ہوئی نہیں ہیں. تو کیا اس ٹائم رول ہوتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا جب یہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہوتا ہے اداروں میں، ادارے ریٹینچمنٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بند کرنے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایچ آر کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے ایک اچھا ایگزٹ پلان کرنے کے لیے امپلائیز کا؟ اچھا دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں جس کو اس معاملے میں دیکھا جا سکتا ہے. ہر آرگنائزیشن کی ایکچولی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں اگر آپ کو صرف نرالا کی ایگزامپل دوں تو جب ہم کرائسس سے گزر رہے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن فیصل صاحب نے یہ بولا تھا کہ جی ہمارے پاس جو فیکٹری ہے اس میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ کام کر رہے تھے. اچھا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ایک تو وہ لوگ ہیں آپ کے جو کہیں نہ کہیں کنٹریبیوٹ اس سینس کے اندر کر رہے ہیں کہ جن کا ایکچولی نالج یا ان کا برین ایکچولی کام آتا ہے ان ٹرمز آف میکنگ اور ڈیوائزنگ اسٹریٹجیز، تھنکنگ آف فیوچر، بزنس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے نا، ذرا تھوڑا سا اسکالرلی قسم کا رول ہوتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بین دیئر ڈن اٹ والی بات، جاتے ہیں سے لیبر ہے اور دوسرے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ فیکٹری کا جو ہم نے سچویشن جب ساری دیکھی تو ہی جسٹ تھاٹ کہ یار آپ کو 250-300 ہمارے لوگ لیبر کے کام کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ جی فارغ کر دیں آپ ان سب کو، ہم تو اس طرح سے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. تو اس وقت میں فیصل صاحب سے ملا تو میرے ذہن کے اندر بیسکلی آئیڈیا یہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ اتنی بڑی ایک ایکٹیویٹی کریں گے تو اس کا امپیکٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. سو ان کو یہ بتانے کی کوشش تھی کہ آپ کا کوئی ایک ریسورس جو آپ کے پاس دفتر میں کام کر رہا ہے، مے بی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ سیلری بہت زیادہ لے رہا ہو، اور اس کے اگینسٹ آپ نے شاید کوئی 6 یا 8 مزدور یا 10 مزدور بھرتی کیے ہوئے ہوں جن کی سیلری ملا کے اکیلا وہ شخص لے رہا ہوگا. تو جب آپ ان 10 لوگوں کو فارغ کریں گے ورسز کسی ایک بندے کو آپ فارغ کریں گے تو امپیکٹ اور میسج مارکیٹ میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو میں نے ان کو اس وقت یہ مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کا واقعہ، اس طرح کی چیز آپ نہ کریں تو بہتر ہے. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از دیٹ وی شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ وی شوڈ سی کہ کون سے ویک لنکس ہیں ہماری آرگنائزیشن کے اندر. ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو آہستہ آہستہ ایک فیز وائز ایک پلان کریٹ کرنا پڑتا ہے. ایک دم اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں انلیس کہ فائنینشیل کرائسس جو ہے بیونڈ آپ کے ریزنیبل کنٹرول کے اندر نہ ہو تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے. تو فیز وائز آپ کو یہ ساری کی ساری چیز کرنی ہے. تو مے بی اس کے اندر ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک آپ رائٹ سائزنگ کی طرف جائیں، آپ دیکھیں کہ کون کون سے ایریاز ایسے ہیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت کرٹیکل ہیں اور آپ ان ایریاز کو فوکس کریں اور باقیوں کو آپ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا شروع کریں. اور جب آپ فیز آؤٹ کرنا لوگوں کو شروع کرتے ہیں تو آپ ظاہری بات ہے ایک تو ان کو ٹائم دیتے ہیں، تھوڑا سا اتنا ریزنیبل ٹائم جتنا ٹائم آپ برداشت کر سکیں، جس میں آپ ان کو اتنا موقع دیں کہ وہ کہیں نہ کہیں جابز وغیرہ اپنے لیے ڈھونڈ سکیں.
دوسرا کچھ فائنینشیل پلان اس قسم کا ان کے لیے، انسینٹیو پلان اس قسم کا ان کے لیے بنا لیں کہ جب ان کا ایگزٹ ہو رہا ہو تو ایک تو اچھے نوٹ کے اوپر بھی ایگزٹ ہو جائے، اور اس طرح سے بھی ہو جائے کہ آنے والے وقت میں اگر ان کو کچھ عرصہ جو ہے وہ جاب سے باہر رہنا پڑے تو وہ انسینٹیو پلان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے ہیلپ آؤٹ کر لیں. تو یہ 2-3 چیزیں آرگنائزیشن کو ایسے معاملات کے اندر ضرور دیکھنی چاہیے. تو عام طور پہ ایچ آر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسی طرح کی ایڈوائس جو ہے وہ مینجمنٹ کو کی جائے، کیونکہ جو فائنینشیل کرائسس سے اس وقت گزر رہا ہوتا ہے اس کو آبویسلی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھنا. اس کے جیب سے چونکہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں، سو اس کو سمجھانا اور ایک سرٹن سچویشن میں لانا مشکل ہے. میں اگر اب جسٹ فار اے سیکنڈ لیٹس تھنک کم ٹو تھنک آف اٹ کہ اگر فرض کیجئے کوئی ایسا بزنس سے نرالا ہی ہے، اگر نرالا نے کل دوبارہ سوچا کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے تو نرالا کیا کرے گا، کدھر جائے گا؟ نرالا کے پاس وہ ایکسپرٹیز کدھر آئے؟ وہ جتنی ایکسپرٹیز ہیں وہ کہیں نہ کہیں مارکیٹ میں کھپ گئی ہوئیں گی، کہیں نہ کہیں کام شام کر رہی ہوئیں گی. لیکن اگر اس کرائسس کے موقع کے اوپر اگر اچھے الفاظ میں، اچھے حالات میں وہ لوگ چلے گئے ہوتے تو آج آپ اگر فرض کریں یہ پلان کر لیں کہ آپ نے دوبارہ سے نرالا یا کوئی بھی بزنس دوبارہ اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ لوگ جو ہیں دوبارہ آپ کے پاس ہنس کے آئیں گے. پھر وہ آپ کے ایمبیسڈرز بھی ہیں. جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں کسی بھی ایسی آرگنائزیشن میں تو آپ کس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی بہت میٹر کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی ایمبیسڈرز، وہی سفیر جا کے آپ کے بارے میں، آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں، آپ کے مینجمنٹ سٹائل کے بارے میں، آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، سب چیزوں کے بارے میں وہ باہر جا کے بات کریں گے، اور پھر ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بہت ہوتا ہے. بہت شکریہ فہیم صاحب. آئی مین یو آر امیزنگ اینڈ سپرب ان دا ہول سیشن. بڑا اچھا لگا آپ سے کافی عرصے کے بعد مل کے اور آپ سے بات کر کے، اینڈ اٹس این آنر فار می. بہت شکریہ. آئی ایم آنرڈ ٹو جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو جی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستو اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ عنقریب ایک نئی ٹاپک، نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ٹیک کیئر. بائے بائے.